बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। दुनिया के सामने इस वक्त बांग्लादेश के हालात और वाक़यात हैं, तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ और जो कुछ हो रहा है वो तमाम आलम इस्लाम के लिए और ख़ुसूसन बांग्लादेश के अवाम के लिए बहुत ही अहम है। जिसमें से सबसे अहम बात यह है कि जो मजहबी शिद्दत पसंदों को हसीना वाजिद ने कंट्रोल किया हुआ था, वो तमाम मजहबी शिद्दत पसंद इस वक्त आज़ाद होकर बांग्लादेश के मुख्तलिफ फौजी और पुलिस के मराकज़ पे हमला करके असलहा उठा रहे हैं। और ख़तरा यह है कि जो सूरत हाल शाम या लीबिया में पेश आई वही कहीं बांग्लादेश में पेश ना आए। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो वज़ीर मुंतखब हुए वो एक इख्तिसाददान हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, उनसे कुछ तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि जो हालात और वाक़यात बांग्लादेश के थे और जिस किस्म का बांग्लादेश मिला था बंगालियों को कि इंतहाई अबतर हालात से गुजर रहा था, उसमें खुसूसन जो एक तरक्की नज़र आती है वो हसीना वाजिद के दौर में नज़र आई। अब जो हसीना वाजिद ने गलत काम किया, मिसाल के तौर पर कोटा सिस्टम, और उसमें फ्रीडम फाइटर के पोते पोतियों और नवासे नवासियों को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया और उसी वजह से तालिब इल्म उठे। तो ये ज़हन में रखें कि ये कोई इनकलाब नहीं होता। जब लोग नौकरियों के लिए उठें तो इसको इनकलाब नहीं कहा जाता, बल्कि ये कहा जाएगा कि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि हमें जो नौकरियां नहीं मिल रही वो इस वजह से नहीं मिल रही कि फ्रीडम फाइटर के घर वालों को मिल रही हैं। अब इसे कोई इनकलाब कहना चाहे तो कह सकता है, लेकिन दर हकीकत इस किस्म के वाक़यात को इनकलाब कहना एक नादानी और खुसूसन उसे इस्लामी इनकलाब कहना। क्योंकि अगर कोई खड़ा हुआ है रोटी के लिए या खाने के लिए या नौकरियों के लिए, तो ये जान लेना चाहिए कि ये इस्लाम के लिए खड़ा नहीं हुआ। इस वक्त हमारी गुफ्तगू का जो असल मौजू है वो ये है कि जैसे ही हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को छोड़ा और जमात इस्लामी के अशम्स और अलबद्र वाले पावर में, तो हम ये देखते हैं कि पूरे मुल्क में एक जानिब अफरा तफरी बपा हुई, तो दूसरी जानिब सैकड़ों की तादाद में मंदिरों पे हमला हुआ और फिर हिंदुओं पर जगह जगह हमले होना शुरू हो। हम मुसलमान आम तौर पे जब मुसलमानों पे हमला होता है तो बड़ा शोर मचाते हैं और फिर अदल की बात भी करते हैं कि हर जालिम की मुखालफत करनी चाहिए और हर मजलूम का साथ देना चाहिए। लेकिन इत्तफाक से अगर जुल्म करने वाले मुसलमान हों तो उमूमन हम खामोश हो जाते हैं, और अगर जुल्म करने वाले यहूदी हैं या हिंदू हैं तो फिर हम बहुत जुल्म का शोर मचाते हैं। जबकि असल में होना ये चाहिए कि हिंदू अगर हम पे जुल्म करें तो भी हम शोर मचाएं, लेकिन अगर मुसलमान किसी पे जुल्म करे तो हम ज्यादा शोर मचाएं, क्योंकि हम रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले हैं। जो कुछ इस वक्त हो रहा है फ़लस्तीन में इंतहाई शर्मनाक है तमाम इंसानियत के लिए और खुसूसन तमाम यहूदियों के लिए। तारीख में उनको इंतहाई जिल्लत के साथ याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो कुछ फ़लस्तीन में इन सियोनिस्टों ने किया, आया वही काम कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं के साथ? अलबत्ता ये जहन में रहे कि ये काम कोई नया नहीं। आज अगर बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान जुदा हो गया वेस्ट पाकिस्तान से या पाकिस्तान से और बांग्लादेश बन गया, तो उसके पीछे भी याद रखें एक मेंटलिटी थी पाकिस्तानियों की, यानी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तानियों की, कि वो बंगालियों को कमतर और हकीर समझते थे। उनके नाम पर उन्हें ईस्ट पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने के खतरे की वजह से और उनकी तादाद क्योंकि बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, इस खतरे की वजह से वेस्ट पाकिस्तान वालों ने, खुसूसन याह्या और भुट्टो ने, मुजीब पर इल्जाम लगाया गद्दारी का और फिर उसके बाद मुल्क को तोड़ दिया। और आज ये जाके पता चला कि मुजीब को कौम ने मुंतखब किया था। इसी तरीके से मुजीब जनाब फातिमा जिन्ना के तरफदार थे, जबकि भुट्टो और अय्यूब जनाब फातिमा जिन्ना की तौहीन करते थे। फिर हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान को देखें तो यहाँ पर भी हिंदुओं पर जुल्म हुआ। कायदे आज़म ने पाकिस्तान सेकुलर बनाया था और पहला वजीर कानून जिसे बनाया था वो कोई शिया या सुन्नी मौलवी नहीं, बल्कि एक हिंदू जिनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। और उस जमाने में तकरीबन 17% के करीब वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू थे और 23% के करीब ईस्ट पाकिस्तान में थे। मुमकिन है इन आदाद शुमार में कुछ कमी हो या ज्यादती हो, लेकिन मशहूर यही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हिंदू क्यों कम हो गए? कायदे आज़म के फौरन बाद हिंदुओं पे जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट पाकिस्तान में भी, और इसमें हाथ था खुसूसन मुस्लिम लीग के उन अफराद का कि जो मुतासिब थे और बहुत तंग किया जनाब जोगिंदर नाथ मंडल को, और 1950 में उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और उसकी वजह ये थी कि बड़ी तादाद में हिंदुओं को कत्ल भी किया गया और उनको मुल्क
چھوڑنے کے لیے مجبور بھی کیا گیا۔ یہی حال ایسٹ پاکستان میں ہوا، یعنی آج کے بنگلہ دیش میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع میں ہندوؤں پر بنگلہ دیش میں ظلم ہوتا رہا، اور اس ظلم کے پیچھے ظاہر ہے کہ سیکولر قسم کے افراد نہیں تھے بلکہ مذہبی افراد تھے، خصوصاً جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، الشمس اور البدر والے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے 1971 میں پاک آرمی کے ساتھ الشمس اور بدر والوں نے بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو قتل کیا، ان کی خواتین کی عزتوں کو لوٹا، جبکہ اس وقت مودودی صاحب بھی حیات تھے اور میاں طفیل اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے، اور ان لوگوں نے ان تمام جرائم کو اپریشیٹ کیا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، بلکہ مودودی صاحب کا نعرہ تھا جاہلیت جدیدہ، یعنی وہ لوگوں کے ذہن میں ڈال رہے تھے کہ وہ افراد جو اسلام پر پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے وہ اس زمانے کے جاہل یعنی کفار ہیں۔ تو یہاں پر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک اسلامی جماعت یعنی جماعت اسلامی مسلمانوں کا قتل عام کرے اور مسلمان خواتین کی آبرو کو لوٹے بھی اور پاک آرمی کی مدد بھی کرے عزت لوٹنے میں، اور پھر بھی وہ اسلامی۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسلمان خود اہل سنت تھے اور حنفی تھے۔ انہی لوگوں کو حسینہ واجد نے بند بھی کر دیا تھا ان کے جرائم کی وجہ سے، کہ جو اب کھل گئے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ جو صورتحال شام اور لیبیا کی تھی وہی ہو جائے گی بنگلہ دیش کی۔ اور عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ اگر یہ لوگ پاور میں آ گئے یعنی شدت پسند، تو بنگلہ دیش کے عوام یاد کریں گے اس سیکولرازم کو کہ جو حسینہ واجد کے ذریعے سے بنگلہ دیش میں آیا۔ البتہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ تمام اسلامی ممالک کی اگر اقتصادیات کو دیکھیں، جبکہ ان کے پاس زمینیں بھی زیادہ ہیں اور مائنز بھی ہیں اور کچھ کے پاس پیٹرول بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زمین کے اعتبار سے ایک ایسی زمین کے جہاں پر کانے بھی نہیں ہیں، کاشتکاری بھی بہت اچھی نہیں ہوتی سوائے چند فصلوں کے، اور سیلاب بھی آتے رہتے ہیں اور پاپولیشن بھی بے تحاشا ہے، ایسے ملک کو ترقی دی حسینہ واجد نے۔ تو یہ ایک بڑا قابل تعریف پہلو ہے، جو ان کے جرائم یا غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ قطعاً ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اب اصل موضوع کی جانب آئیں کہ جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پھر پلٹ کے ہندو بھی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے، اور پھر اس وقت مسلمان شور مچاتے ہیں کہ جی اسلام اور مسلمانوں پر انڈیا میں ظلم ہو، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں مختلف مواقع پر مسلمان بادشاہ کے جن کا مذہب سنی مذہب تھا وہ ہمیشہ ظلم کرتے آئے، اور آج جب بھی ہندو ظلم کرتے ہیں تو انہی بادشاہوں کے مظالم کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں برادران اہل سنت سے کہ اپنے ظالم بادشاہوں کو رحمت اللہ یا ذل الہی نہ کہیں، ان کے اعمال ان کے کردار سے برات کا اظہار کریں، تاکہ ہندوؤں کو یہ کہا جا سکے کہ ان بادشاہوں نے جو آپ پر ظلم کیا ہم اس ظلم کے فیور میں نہیں ہیں، اور ان بادشاہوں کے ظلم کا انتقام ہم سے نہ لیں۔ لیکن آپ اگر ان بادشاہوں کو ذل الہی کہیں گے، رحمت اللہ علیہ کہیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس ظلم کے آپ فیور میں ہیں، اور جو قوم بھی کسی ظالم کے فیور میں ہوتی ہے تو اس پر پھر ظلم کرنا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، گو کہ وہ کام بھی صحیح نہیں۔ بس جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اس وقت یورپ کے حالات بھی خراب ہیں، حتیٰ یورپ میں یہ ڈسکشن ہے کہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو یا ہولوکاسٹ۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ آزادی کو مس یوز کر رہے ہیں، بہت زیادہ نماز کے نام پر یا دین کے نام پر یا شریعت کے نام پر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو مس یوز کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مختلف اقوام اسلام کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ بس پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کہ اگر ہندوؤں پہ وہاں ظلم ہوتا ہے تو پھر انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم۔ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی پاکستان میں اقلیتوں پہ ظلم کے بارے میں، مثال کے طور پر جو کچھ پوجا کماری کے ساتھ ہوا ہم نے آواز اٹھائی، جو کچھ شمع بی بی کے ساتھ ہوا اور شہزاد مسیح کے ساتھ کہ ان کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا ہم نے آواز اٹھائی، جو کچھ سری لنکا کے انجینئر کے ساتھ ہوا، ایک فیکٹری مینیجر کے ساتھ ہوا، اس پر ہم نے آواز اٹھائی، اور ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی شدت پسند اگر پاور میں آئیں گے تو ہمیشہ کی طرح ہم توجہ دلائیں کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب بھی مسلمان پاور میں آتے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اور اسلام بدنام ہوتا ہے ایک جانب، کچھ لوگ اسلام سے خود دور ہو جاتے ہیں کہ جو مسلمان پیدا ہو۔ اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ پاکستان بنتے وقت بھی ایک دھوکہ جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں۔ تو یاد رکھیں پاکستان ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے الگ ہوا تھا، کیوں الگ ہوا تھا، کس کے کیا فوائد تھے، اسے انشاءاللہ من قریب ڈسکس کریں گے۔ آیا ہم نے آزادی حاصل کی یا کچھ ممالک نے اپنے فوائد کے لیے یہ تقسیم کیا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے،
لیکن ہاں، ایک دنیا کا بڑا جینوسائڈ ہوا، پنجاب جینوسائڈ کے، جس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے، اور یہ بات واضح رہے کہ اس جینوسائڈ کو سکھوں پہ ڈالا جاتا ہے۔ ہاں، انہوں نے 6 لاکھ مسلمان مارے، لیکن ابتدا مسلمانوں نے کی تھی، کہ جس میں دیوبندی، بریلوی ملا اور خصوصاً یہی دربار والے اور سجادہ نشین کہ جو آج اپنے آپ کو امن کی فاختہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی بالکل وہی کیفیت تھی کہ جو آج تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں کی ہے، کہ ہر جگہ قتل و غارت کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ 46 سے پاکستان کے اس علاقے میں ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام شروع ہو گیا تھا۔ خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں، ہندو اور سکھ خواتین خودکشیاں کر رہی تھیں، اور سرحد کے مختلف پٹھان افراد پنجاب کے مختلف علاقوں میں مال لوٹنے کے لیے حملہ کرتے تھے اور سکھوں کو اور ہندوؤں کو قتل کرتے تھے۔ خصوصاً یہ بلوے شروع ہو گئے تھے 46 سے مانسیرا میں، ایبٹ آباد میں اور پنڈی کے گرد و نواح میں، اسی طرح سے لاہور کے آس پاس مختلف علاقوں۔ سکھوں نے انتقامی کارروائی کی ہے، اور وہ شروع ہوئی ہے 17 اگست 1947 سے۔ اس سال مانسون کی بارشیں بڑی شدید تھیں، اس میں بھی بہت ساری جانیں گئیں، لیکن مسلمانوں نے 4 لاکھ ہندو اور سکھ مارے، اور پھر سکھوں نے 6 لاکھ مسلمان مارے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے مسلمان کیوں نہیں مارے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکھ لیڈر تارا سنگھ کے گھر والوں کو پنڈی میں مارا گیا تھا، اور تارا سنگھ انتہائی متعصب فرد تھے، تو ان کی وجہ سے سکھوں نے تو مسلمانوں کو مارا۔ لیکن دوسری جانب نہرو صاحب اور گاندھی صاحب نے مسلمانوں کا دفاع کیا، اور اہنسا کی تحریک چلائی گاندھی جی نے۔ اور یہ نان وائلنس تحریک کس کے لیے تھی؟ ہندوؤں کو روکا جا رہا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم نہ کریں، اور اس مسلمانوں کے دفاع میں گاندھی جی کی اپنی جان بھی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو اتنا نہیں مارا جتنا سکھوں نے مسلمانوں کو مارا۔ اور جب بہار میں مسلمانوں پہ حملے کا وقت آیا 46 میں، تو نہرو صاحب نے کہا کہ میں ایئر اسٹرائک کروں گا، تو ہمیں حقائق کو جاننا چاہیے، اور آخر میں پھر ہم توجہ دلائیں کہ مسلمان جو رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، ان سے رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کے مخالفوں کے ہاتھ میں چلا گیا، وہاں سے جو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا، آج تک اس اسلام میں ہمیں قتل عام ہی نظر آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس قسم کے افراد سے اسلام کو بدنام ہونے سے محفوظ رکھے، اور مسلمان اور غیر مسلمان یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، اور جن لوگوں نے ظلم کا سلسلہ شروع کیا، انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو اور تعلیمات کو بدل کر ایک قتل عام کا دین بنا دیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔